तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था और बड़ा कामयाब दिन भी रहा अगर एक लिहाज से देखा जाए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास एक कामयाब तरीके से बखूबी अपने अंजाम को पहुंच चुका है और यकीनन पाकिस्तान को जो मौका मिला था उस मौके को इस्तेमाल करने की पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में कोशिश भी की है। खास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, खत्ते में अदम इस्तेहकाम के हवाले से, दूसरे ममालिक से ताल्लुकात के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस में बड़े अनएक्सपेक्टेड किस्म के इवेंट्स भी हमें देखने को मिले। एक तो ये कि चीन की तरफ से किसी भी हाई ऑफिशियल का इस तरह का दौरा होना बड़े अरसे के बाद हुआ। तकरीबन भारत की तरफ से तकरीबन 8-9 साल के बाद कहा गया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का रुख किया और चीनी वज़ीर आज़म खुद पाकिस्तान के दौरे पर हैं। दीगर ममालिक भी एक अम्ब्रेला के नीचे इस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। कितना वर्क इसके लिए किया गया और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, आईनी तरामीम के हवाले से जो एक माहौल बना हुआ था अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, जो बयानबाजी भी हो रही थी और जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी मौजूद थे, उससे कतई नज़र एक पॉजिटिव मैसेज इस कॉन्फ्रेंस की सूरत में गया। लेकिन क्या कुछ इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता था या क्या लूप होल्स पाकिस्तान के रह गए इसमें, जिसके ऊपर बात की जा सकती थी? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए सर मसूद खालिद साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। मसूद साहब, थैंक यू सो मच सर आपका वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही का मौका मिला और अब अगले साल के लिए रूस को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने बखूबी इस कॉन्फ्रेंस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, जिस तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए थे, जो तैयारियां आपको नजर आ रही थी इस्लामाबाद में? ये देखिए, जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में तो वो बहुत ही अच्छे थे। जिस तरीके से हमने इस्लामाबाद शहर को डेकोरेट किया, वो वेलकम करने के लिए अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस के अरेंजमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। यानी कि मीडिया का सेगमेंट एक अलग है, उनके लिए मीडिया सेंटर बना। जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जो लीडर्स आ रहे हैं उसके लिए अलग, तो बहुत ही इसमें काम करना पड़ता है और मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे तरीके से इट वाज अ वेरी प्रेजेंटेबल इवेंट एज फार एज हम्म। पाकिस्तान इज कंसर्न। जहाँ तक आउटकम की बात है, मेरे ख्याल में वो भी अच्छी रही, हर चीज़ स्मूथली हो गई। और मेरा ओवरऑल जो इम्प्रेशन वो ये है कि जब ये लीडर्स अपने वतन वापस लौटेंगे तो ये पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा अच्छा तासुर बनाकर जाएंगे। देखिए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत होता है, नेगेटिविटी बहुत है वर्ल्ड मीडिया में, खुसूसन वेस्टर्न मीडिया में, और टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में और मुख्तलिफ चीज़ों के इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड दिस एंड दैट। तो इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमें इस चीज़ का, यानी कि एक मौका मिला कि हम अपना जो पॉजिटिव इमेज है वो भी अपने मेहमानों के सामने पेश कर सकें। तो मेरा ख्याल ये, और दूसरी बात ये कि इससे हमारा प्रोफाइल डेफिनेटली, डिप्लोमेटिक प्रोफाइल जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आने से पहले लोगों के जहन में, आई एम श्योर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन, बड़े शक शुबात होंगे कि वहाँ जा रहे हैं और जो एक कंसर्न होता है, इतने लीडर्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे थे और हमने इस चीज़ को मैनेज कर लिया। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि डिप्लोमेटिक प्रोफाइल हमारा इससे बढ़ेगा और रीजनल प्रोफाइल, इंटरनेशनल प्रोफाइल हमारा बढ़ेगा। और जब से ये सी पैक शुरू हुआ है, ये एक ख़ास हमें जहन में रखना चाहिए। सी पैक जब से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से खुसूसन रीजन के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की अहमियत को ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं। यानी कि पाकिस्तान का रीजनल प्रोफाइल जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टिविटी एंड न्यू रूट्स, वो बढ़ गया है। हम्म। तो ये बड़ी अच्छी इस पे जो है मेरा ख्याल पेशरफ्त है हमारे पॉइंट से। अच्छा मसूद साहब, सर एक दो पहलू जिस पे आपकी राय चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान ने जो इसके ऊपर अपना अपना इजहार ख्याल किया अपनी स्पीच में, वो खास तौर पर टेररिज्म के हवाले से बात की। इसमें बहुत से थीम्स थे, सिक्योरिटी थी, टेररिज्म था, इन्वायरमेंट थी, उसके अलावा पीस इसका इस मर्तबा थीम था। आपके ख्याल में बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान ने बात की है कि खत्ते में इस्तेहकाम पाकिस्तान की ख्वाहिश है और खास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से बात की है कि वहाँ की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये स्टांस किस हद तक कन्वे हो सका है? क्योंकि ये तो इससे पहले भी पाकिस्तान कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बात कर चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर बात करने से आपको लगता है कोई मौसर इसका रिएक्शन आएगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा पॉइंटेडली अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कमेंट किया। अब अफगानिस्तान से जो प्रॉब्लम एमिनेट हो रही है मिलिटेंसी की,
اس سے صرف پاکستان ہی متاثر نہیں ہے بلکہ جتنے ایس سی او کے ممبر ممالک ہیں ان کا کنسرن ہے. اگر آپ کو میں ریکال کرواؤں کہ ابھی چند دن پہلے ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جہاں سب نے ایک ہی زبان سے یہ بات کی تھی کہ افغانستان کا جو ٹیریٹری ہے، جو سوائل ہے، وہ ریجن میں انسٹیبل پھیلانے کے لیے اور ٹیررزم پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ افغانستان کو ایک خاص طور پہ کہا گیا. اس سے پہلے 4 وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوئی جس میں چین، روس، پاکستان اور ایران تھا، وہاں سے بھی یہ میسج کیا. تو یہ ایک کنسنسس ہے کہ ریجن کے اندر دیکھیں نا، ریجن یہ جو ایس سی او ہے یہ بڑھنا چاہ رہا ہے کنیکٹیوٹی کی، یہ ٹریڈ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے، یہ لینڈ روٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ ریلوے روٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے وہ بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے وہ لینڈ لاکڈ ہیں، وہ پاکستان کے گوادر پورٹ، کراچی پورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو وہ چیزیں کیسے ریئلائز ہوں گی کہ اگر افغانستان جو ایک سینٹر میں ایسا ملک ہے جو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے، وہ کانڈوٹ ہے، اگر وہ یہ انسٹیبل ہو. تو یہ سب کا کنسنسس ہے ایس سی او میں ممبر اسٹیٹس کا کہ چین میں بھی انسٹیبلٹی نہ ہو، روس میں بھی نہ ہو، سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بھی نہ ہو. اور پاکستان تو متاثر ہے کیونکہ ٹی ٹی پی وغیرہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو دس از اے کامن کنسرن، دس از اے کامن چیلنج، اینڈ آئی تھنک دیئر واز اے یونانیمٹی آف ویو آن دیٹ. اس سے یہ کہ بڑا اچھا کیا پرائم منسٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا اور کچھ سینسٹائز کیا اس ایشو کو. دیکھیے یہ صرف پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان یہ بات کہہ رہا ہے، پاکستان یونائٹڈ نیشن میں بھی یہ بات کر چکا ہے، سیکورٹی کونسل میں یہ بات کر چکا ہے، دوسرے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں اس میں بھی بات کر چکا ہے. میرا خیال ہے کہ اب اس پہ ایس سی او کو پیش رفت کرنی چاہیے اور پرو ایکٹیولی ریجنلی سب ریجنل ممبرس مل کے ایس سی او کے یہ کوشش کریں. ذرا تھوڑی سی بھی مجھے لگتا ہے کہ ان ایکٹیو ہے یہ کام معاملہ. اس کانفرنس کے بعد ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دے شوڈ ریچ آؤٹ ٹو انٹرم گورنمنٹ آف افغانستان اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کی سوائل یوز نہ ہو، کہ اس کے اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کو چاہیے. جہاں پہ پاورٹی کا یہ حال ہے کہ وہاں پر 90% جو ہیں وہ پاورٹی لائن پہ رہ رہے ہوں، تو ان کو تو ڈیولپمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے. وہ ڈیولپمنٹ اس وقت آئے گی جب چین وہاں انویسٹ کرے گا، جب روس انویسٹ کرے گا، یا ایران انویسٹ کرے گا، ہمارے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوگی. تو آئی تھنک وہ چیز جو ہے ہمیں اب لے کر آگے چلنی چاہیے. اچھا، لیکن مسعود صاحب اب چلے ہم نے افغانستان کے مسئلے کو تو اجاگر کیا، لیکن کچھ اپنے انٹرنل بھی ایشوز ہیں جس کو اگر سامنے رکھیں تو بہت سی چیزیں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں. چائنا اور پاکستان کا سر بڑا پرانا ایک تعلق ہے، لیکن اب جس طریقے سے اس میں بھی کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے دوران، آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے چینی پرائم منسٹر کا آنا، وفود کی سطح کے اوپر کئی معاہدوں کے اوپر دستخط کرنا اور پاکستان میں ایک بھرپور ٹائم گزارنا؟ آپ کے خیال میں جو ریزرویشنز پچھلے کچھ پولیٹیکل ادوار میں رہی ہیں ان کی حکومتوں کے ساتھ، وہ کسی حد تک اس دور میں اس کا خاتمہ ہونے میں کچھ مدد ملی ہے ہمیں؟ دیکھیے پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں نا وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی بڑا بگاڑ آ جائے. یہ اب سیکیورٹی کا جو ایشو ہے یہ ظاہری بات ہے ان کا کنسرن ہے، ہمارا بھی کنسرن ہے اور ہم نے اس کے لیے سٹیپس بھی لیے ہیں اور لے رہے ہیں. اب دیکھیں نا ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. ہماری چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، تو ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ کون سی فورسز ہیں، کون سے ایلیمنٹس ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ آگے بڑھیں. لیکن اگر آپ 70 سال کی ہسٹری دیکھ لیں، 73 سال کی جب سے یہ تعلقات بنے ہیں، تو ڈسپائٹ چیلنجز اینڈ اپس اینڈ ڈاؤنز، ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل چینجز، چین اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں آگے بڑھے. اب وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ تھا یہ 11 سال کے بعد ہوا ہے، 2013 میں لاسٹ دورہ ہوا تھا وزیر اعظم کا. اس کے بعد بیچ میں ہونا تھا لیکن کووڈ آ گیا اور اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے یہ اوور ڈیو تھا. تو یہ بڑا اچھا وزٹ ہوا ہے اور چین کی طرف سے بڑا کلیئر سگنل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ انٹیمیٹ فرینڈز ہیں اور چین کی لیڈرشپ جو ہے وہ بار بار اس بات کو کنوے کرتی ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہماری خارجہ پالیسی کی ہائی پرائرٹی، نیبرہڈ ڈپلومیسی میں ان کی تو ہائی پرائرٹی. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ کارنر سٹون ہے ہماری فارن پالیسی. تو اس ریلیشن شپ میں رکھنا کوئی نہیں آئے گا. جو باہر کے ایلیمنٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، وہ سی پیک میں رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ خدشات پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ بڑی ڈیپ روٹڈ فرینڈشپ ہے اور ریلیشن شپ ہے. اس کے جو اچھا اس میں مسعود صاحب، تھوڑا جی
सर माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, माज़रत चाहूँगी लेकिन वक़्त थोड़ा-सा नहीं, नहीं कम है, मुझे बताइए एक और प्लीज। इम्पोर्टेंट चीज़ कमेंट चाहिए। सर इंडिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? तकरीबन 8-9 साल के बाद इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और बड़े मतलब रिज़र्व तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे भी पोर्ट्रे किया। अब जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू की, खिताब किया, उसमें भी उन्होंने एक ओवरऑल टेररिज़्म के ऊपर बात की, पाकिस्तान को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं किया, जैसे वो हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर करते आए हैं। उस विजिट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये एक रस्मी जेस्चर ही है जो उनकी तरफ से एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर दिया गया है? जी, मैं एक तो जुमला आखिरी चीन के बारे में कह दूं, मेरा अपना ख्याल ये है, मेरी असेसमेंट है कि इस दौरे के बाद हमारे जो ताल्लुकात हैं चीन और पाकिस्तान के, वो मजीद आगे बढ़ेंगे और सी पैक की प्रोग्रेस हुँ, भी आप देखेंगे। एक तो ये हो गया। हुँ, जहाँ तक जयशंकर साहब का विजिट है, वो एक मल्टीलैटरल फोरम में इंडिया की नुमाइंदगी करने के लिए आए थे और ये उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मेरा कोई ये बायलैटरल विजिट नहीं है, मैं बातचीत करने के लिए पाकिस्तान से नहीं आ रहा, तो वो ये क्लियर था। अब वो यहाँ पर आए, उन्होंने तकरीर में, और ये हो नहीं सकता था क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है और रूल्स हैं एससीओ के कि बायलैटरल इश्यूज जो हैं वो रेज नहीं किए जाते। तो वो नाम लेना उनके लिए शायद मुमकिन नहीं था, बिकॉज दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट प्रोवोकेशन और हम भी उसको रिस्पॉन्ड करते। तो उन्होंने जनरल टर्म्स में टेररिज्म का जिक्र किया और एससीओ का भी जो फोकस है, प्राइमरी फोकस जब ये बनी थी उस वक्त यही था कि टू कॉम्बैट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसको इस्तेमाल करके उस प्लैंक को उन्होंने बात कही जो वो कहना चाहते थे कि देखिए अगर रीजन में हुँ, टेररिज्म जो है उसको बढ़ाया जाए, और मतलब वो अप्लाई तो यही कर रहे थे कि पाकिस्तान कर रहा है, गोगे इसका कोई एविडेंस नहीं है। हमने तो एविडेंस भी शेयर कर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जिन्होंने यहाँ के लोग मारे हैं। अब कनाडा के साथ उनका झगड़ा हो रहा है, तो एक्सपोज तो वो हो गए हैं, देखिए ना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये सब रीजनल कंट्रीज जो एक जमाने में थोड़े से पाकिस्तान के बारे में खदशात का इजहार करते थे, खुसूसन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, वो खदशात दूर हो चुके हैं। वो इंडिया का नैरेटिव बाय नहीं करते, वो बाय नहीं हुँ, करते कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, यस, पाकिस्तान में टेररिज्म होता है, पाकिस्तान में मिलिटेंसी के एलिमेंट्स हैं जो मिलिटेंसी करते हैं, लेकिन वो इंस्पायर्ड हैं, वो प्रॉक्सीज हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना। लेकिन जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया, हमने बड़ी कुर्बानियां दी। तो मैंने बताया कि ये जो नैरेटिव है या ये वर्जन जो है ना इंडिया का, ये अब सेल नहीं करता, ना रूस के ठीक। साथ, ना चीन के साथ, ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। ये एक मतलब बार बार कहने का इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर यही बात है तो जो वहां कश्मीर हुँ, में वो कर रहे हैं, उसके बाद जो मणिपुर में हो रहा है वहां क्रिश्चियंस के साथ, ये मुस्लिम परसिक्यूशन हो रही है, वो क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये बात कहना। और सिक्योरिटी काउंसिल के हुँ, जो रेजोल्यूशंस है कश्मीर के ऊपर, अब वो सिक्योरिटी काउंसिल हुँ, के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं इंडिया। उसके लिए बड़ी इसमें इस तकरीर में भी उन्होंने ये कहा, और खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की वायलेशन भी उन्होंने की हुई है। तो किस तरह, यानी कि ये तो बहुत बड़ा तजाद है ना, जो जिसका मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है ये। हुँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया मसूद खालिद साहब सर, आपके कीमती वक़्त साथ एक्स एम्बेसडर मौजूद थे और यकीनन पाकिस्तान के पास इम्पोर्टेंट मौका तो था, लेकिन कम से कम चीन की हद तक ताल्लुकात को एक रिवाइवल का मौका ज़रूर मिला है। अब किस हद तक ये जो ताल्लुकात का रिवाइवल हुआ है, ये किस हद तक इकोनॉमिकली पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकता है? एक ऐसी सिचुएशन में जब चीन की तरफ से अभी तक हमारा कर्ज़ा भी रोल ओवर नहीं किया गया है, जो कि आईएमएफ की अव्वलीन डिमांड्स में से एक था। इसके ऊपर भी ज़रा तफ़सीलन बात करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज यकीनन एससीओ समिट के हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था और जिस तरीके से इसके ऊपर इंटरनेशनली भी डिबेट हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी इस पे खुलकर बात हो रही है। वहीं ये कहा जा रहा है कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान आना एक बड़े वक्त के साथ और फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर का भी पाकिस्तान आना एक बड़े वक्त के साथ यकीनन पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक नंबर्स में आगे चलकर कुछ बेहतरी के आसार किस हद तक पैदा हो सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन में जब खुद पाकिस्तान आईएमएफ से बड़ी कड़ी शराइत के ऊपर मुआहदे कर चुका है, उसमें एक शर्त ये भी रखी गई है कि जो चीन की तरफ से जो कर्जा दिया गया है उसको रोल ओवर कर दिया जाए, जो यूएई की तरफ से कर्जा दिया गया है वो भी रोल ओवर कर दिया जाए। लेकिन इत्तलात ये है कि अभी तक वो जो चीनी कर्जा है वो रोल ओवर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा
مثبت دورہ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کیا واقعی اس کے آنے والے کچھ ہفتوں اور مہینوں میں اثرات اس سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔ ورچوئل طریقے سے گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح بھی چائنیز پرائم منسٹر نے کیا ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو سرد موری کی ایک فضا پیدا ہوئی تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے۔ اسی پوری سچویشن پر بات کریں گے کہ کس حد تک پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ بہتری کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں سمٹ کے بعد، اور اس پہ بات کرنے کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر کیا کہیں گے یہ جو سمٹ رہا کل سے اب تک کی سچویشن، ایک کامیاب سمٹ اس کا قرار دیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ مختلف ممالک کے پرائم منسٹر کا پاکستان میں آنا، خود اسلام آباد میں اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کرنا کتنا بڑا چیلنج تھا اس حکومت کے لیے، اور کچھ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکے کہ یہ حکومت؟ جی دیکھیں، آئی تھنک یہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہے اس کو پراپر پرسپیکٹو میں لینا بڑا ضروری ہے۔ نمبر یہ 23rd میٹنگ ہے ہیڈز آف اسٹیٹس کی ایس سی او کی، سو اٹس ناٹ کہ ایز اف کوئی لانچ ہو رہا ہے ایس سی او، یہ ایک روٹین کے تحت جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اس دفعہ پاکستان کی ٹرن تھی ہوسٹ کرنے کی، تو ہم نے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہوسٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اچھی پارٹیسپیشن بھی ہوئی، سوائے انڈیا کے جنہوں نے اپنا لوور لیول کی ریپرزنٹیشن بھیجی، باقی موسٹ کنٹریز جو تھیں وہ سارے اپروپریٹلی انہوں نے لوگ یہاں پہ بھیجے، اور اس میں جو بات چیت بھی ہوئی ہے وہ بھی بڑی مثبت ہے۔ انہوں نے افغانستان کو ڈسکس کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس سی او جو ہے یہ یوریشیا کے ممالک کی ایک ریجنل گروپ ہے جو اکنامک سیکیورٹی اور سوشل اینڈ اکنامک پولیٹیکل چیزوں میں دیکھتا ہے، تو اس لحاظ سے اس ایریا کی اکنامکس کے لیے افغانستان میں امن ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا خاصی کنیکٹیوٹی افغانستان کے تھرو ہوتی ہے، اور اسی حساب سے پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی اور امن اور چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ پاکستان کی بھی راہداری جو ہے پاکستان سے ملتی ہے یوریشیا کو، اور پاکستان بڑی ایک زبردست پوزیشن میں ہے کہ ان سارے ممالک کو کنیکٹ کر کے عریبین سی تک وہ راہداری پاکستان سے ہوتی ہے۔ سو آئی تھنک ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور ہمیں بلکہ اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اکنامک کوآپریشن جو ہے ڈفرینٹ ممالک کی یہ بہت تیزی سے ہو، اور اس میں جو پہلی چیز ہے کنیکٹیوٹی اور لوجسٹکس اور انٹرنیٹ وغیرہ، یہ اس میں انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ یہ تمام ممالک جو ہیں آپس میں ان کے رابطے بڑے اچھے ہوں، کمیونیکیشنز بڑی اچھی ہوں، لوجسٹکس بڑی اچھی ہوں، اور اس کے ساتھ ویلیو چینز جو ہیں، مثلا چین کی اس وقت جو اکانومی ہے دنیا کی نمبر 2 اکانومی ہے، اور ٹیکنالوجی وائز آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سولر انرجی میں، گرین انرجی میں، موبلٹی میں، انفراسٹرکچر میں، سیمی کنڈکٹرز میں، کمپیوٹرز میں، یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، اور سو ان کی تمام کی ویلیو چینز اس خطے میں بچھانے کی ضرورت ہے، مینوفیکچرنگ سے لے کے الٹیمیٹ سروسز تک ہر چیز اس خطے کی ڈیولپ ہونی ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے ریوارڈز جو ہیں یہ بہت اونچے ہوں گے، اینڈ سو انشاءاللہ اگر پاکستان نے اپنے اندرونی حالات ٹھیک کر لیے تو پھر اس کے ہمارے بہت میجر بینیفٹس آگے چل کے آئیں گے۔ اچھا، لیکن شاہ صاحب سر، اب آپ نے جس طرح بھارت کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے تھوڑا لو پروفائل پرسنالٹی یہاں پر بھیجی پرائم منسٹر کے بجائے فورن منسٹر کو، سر یہ بتائیے گا کہ عموماً برکس یا اس قسم کے جو امپورٹنٹ اور ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ان کے پرائم منسٹر ہی پریفر کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے آخر یہ کوشش کیوں کی گئی کہ پاکستان میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو لو کیٹیگری میں فال آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جسٹر دیا، یا پھر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج جب زہرانے کا موقع تھا تو اس میں انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو ساتھ بٹھایا جائے، وہ ان کے ساتھ کچھ غیر رسمی انہوں نے گفتگو بھی کی۔ تو آپ کے خیال میں وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے ملاقات اور بات چیت بھی کر لی اور بظاہر آفیشلی انہوں نے کسی چیز کو انڈورس بھی نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ تو بی جے پی گورنمنٹ جو ہے انڈیا میں، آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی کی جو پالیٹکس ہے وہ
ریوالو کرتی ہے اینٹی پاکستان کے اور اینٹی مسلم جو ان کا سٹینس ہے، اس کی وجہ سے ان کو خاصی وہاں پہ سپورٹ انڈیا میں ملتی ہے. سو ان کے لیے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ایگریشن ہے اس سے ان کو بینیفٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ان کے آنے سے پہلے ہوا تھا خاصی پیش رفت ہوئی تھی، اور ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ بھی چل رہا تھا پاکستان اور ہندوستان کا، اور کشمیر میں پروگریس بھی نظر آ رہی تھی. تو وہ ساری چیزیں اب بی جے پی نے نہیں پرسو کی، اور انہوں نے بلکہ ان کو ریورس کیا. سو آئی تھنک کہ ہمارے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اب آ کے چینج کریں گے اپنی پالیسی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پاکستان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کو بھی ضرورت نہیں ہے ان سے اکوموڈیشن کی، کیونکہ ایس سی او میں چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، یہ ممالک جو ہیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان ڈائریکٹلی ان کو کنیکٹ بھی کرتا ہے اور ڈائریکٹلی ان کے ساتھ رابطے بھی کر سکتا ہے، اور اس میں انڈیا بلکہ رکاوٹیں کریٹ کرے گا، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا. تو آئی تھنک انڈین جو ہے نا اس وقت ہمیں ان کے بارے میں کوئی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، اور اس پہ فوکس بھی نہیں کرنا چاہیے. مین چیز ہے کہ ہمیں رشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا، یہ 3 ایریاز ہیں جس پہ اپنا فوکس کرنا چاہیے، اور اس ایریا میں ہم نے اپنے رابطے جو ہیں ان کو انہینس کریں تاکہ اکنامک فاؤنڈیشن بنے ہماری ریلیشن شپس کی، اور اس میں آپ کو کنیکٹیوٹی نمبر 1 ہے، انفراسٹرکچر ہے، پھر انویسٹمنٹ ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک لانگ ٹرم الائنمنٹ ہے. اور ایس سی او کیونکہ اس میں چائنا بھی ہے اور اس میں رشیا بھی ہے، تو یہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں ایک پول ہے، یہ ایک جس کو کہنا چاہیے ایسٹرن پول ہے کمپیئر ٹو دا ویسٹرن پول، جو یورپ اور امریکہ کا ایک قسم کا الائنس ہے. تو ہمارے لیے ہم نے چوز نہیں کرنا، بٹ ہم نے دونوں کے درمیان بیلنس کرنا ہے. ہاں سر میں اسی سے متعلق ایک سوال، ابھی آپ نے جیسے رشیا کی بھی مثال دی سر، ماضی میں بھارت بڑا قریب رہا ہے رشیا کے، لیکن جب امریکہ سے تعلقات بہتر ہوئے تو اس نے رشیا سے ڈسٹنس کر دیا، اور پھر اس کے جواب میں رشیا پاکستان کے قریب آیا. آپ کے خیال میں یہ بنیادی طور پر تو یہ جو ایس سی او تھی اس کی فارمیشن چائنا اور رشیا نے کی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں مزید ممالک کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو اس مرتبہ اس کا فوکس تھا کہ پیس قائم ہونا چاہیے، ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، سیکیورٹی میجرز ہونے چاہیے، ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اصل گفتگو کا مرکز یہی رہا تمام قائدین کی طرف سے. تو یہ جو پاکستان نے سر افغانستان کا انیشیٹو اور یہ اٹھایا ہے کہ وہاں سے ٹیررزم جو ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے، یہ میسج کس حد تک ایبزارب کر سکے ہیں باقی ممالک کے سربراہان؟ دیکھیں آئی تھنک اس وقت اگر دیکھا جائے تو چائنا جو ہے وہ افغانستان میں بڑا کلوزلی انوالوڈ ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، وہاں پہ ان کے منرلز کی ڈیولپمنٹ میں بھی شامل ہے، اور وہاں ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے ان کی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. رشیا کا بھی ارادہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ وہ نارمل ریلیشن شپ ڈیولپ کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً اس ایس سی او سمٹ سے پاکستان فوائد اٹھانے کی بھرپور کوشش کرے گا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں یہ ایس سی او سمٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، وہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگلے چند گھنٹوں میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بڑی سکسیسفل کانفرنس پاکستان نے ہوسٹ کی ہے، وہیں اب اس کانفرنس کے فوری بعد ماحول کافی بدلتا ہوا محسوس ہونے جا رہا ہے کہ جو آئینی ترامیم جس کے اوپر پچھلے کئی مہینوں سے تیاری ہو رہی تھی اور کچھ ہفتوں سے وہ اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، بظاہر اب لگ یہ رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ایکسپیکٹڈ سیشن بلایا جانا ہے اس ہفتے، جوائنٹ سیشن، اس میں یہ ترامیم ٹیبل کر دی جائیں گی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی بھی بڑی واضح ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے کہ آیا حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں یا پھر نہیں ہیں.
JUI سے ہر مختلف دن ایک نیا موقف اختیار کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے تو اس پہ ویسے ہی اپنی ریزرویشن شو کر دی ہیں. تو سیاسی طور پر خاصی انسٹیبلٹی آئندہ دنوں میں ہمیں ہوتی ہوئی پاکستان میں نظر آ رہی ہے. اسی کے اوپر ہم ذرا بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سینئر صاحبکار اظہر رومی صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. رومی صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. سر اس سے پہلے کہ جو سیاسی دنگل ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر میں آؤں، مجھے پہلے مختصراً بتا دیجیے گا کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے بڑی تفصیلی بات کی ہے پروگرام کے شروع میں، لیکن یہ جو بھارتی وزیر خارجہ کا وزٹ تھا اور غیر رسمی ملاقات انہوں نے کھانے کے اوپر کی اسحاق ڈار صاحب سے، اور بڑے عرصے کے بعد چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آئے ہیں، تو کچھ پازیٹیوٹی بھی پاکستان نے گین کی ہے، کچھ ریلیشنز بہتر ہونے کے کچھ آثار ہو رہے ہیں ان دونوں ممالک کے ساتھ خاص طور پر، یا امید باندھنی جو ہے وہ بے سود ہے؟ سنا بہت شکریہ. دیکھیے، امید تو قائم رکھنی چاہیے ہر صورت میں. ایس سی او کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں کا جو ایک تاثر پچھلے ایک دہائی سے یہ بن رہا تھا کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بڑی بات ہوتی تھی پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی. وہ تاثر اس ایس سی او کے سمٹ سے تو زائل ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت بڑا فورم ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں کتنے اہم ممالک شامل ہیں اور خصوصاً چین اور ہندوستان کی نمائندگی ہونا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ویسے انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا پاکستان سے، لیکن اس کانفرنس کی اہمیت کی وجہ سے ان کے فورن منسٹر بھی یہاں گئے. تو ابھی تو بات ہینڈ شیک تک ہی رہی ہے. مذاکرات مشکل لگتے ہیں فی الحال شارٹ ٹرم میں، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی طریقہ کار نکلے اور آگے بڑھے. کیونکہ دیکھیے، پاکستان اور کسی بھی ملک کے لیے آج کی دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنے خطے میں جو ممالک ہیں ان سے آپ کے سفارتی، سیاسی اور معاشی تعلقات نہ ہوں. اور خصوصاً تجارت جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ایک طرف تو وسطی ایشیا کے ساتھ، چین کے ساتھ تو آلریڈی ہمارا ایک سی پیک کے تھرو بڑا گہرا اور مستحکم رشتہ ہے، مگر ہندوستان کا بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہماری لوکیشن جیسی ہے. وہ ہمیں اس کا مکمل طور کے اوپر فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کے پڑوس میں دو بڑی اکانومیز ہوں اور ایک ارب سے زائد ان کی آبادیاں ہوں، اور پاکستان بھی اچھا خاصا بڑا ملک ہے، تو ہمارے لیے تو بہت اپرچونٹیز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے اس وقت، وہاں کے وزیر اعظم کی ایک بڑی ہارڈ لائن پالیسی ہے، وہ اب دیکھیں کہ شاید اس کے بعد کچھ بدلے، کیونکہ ان کو بھی یہ احساس تو ہے کہ وہ بالکل بھی پاکستان کو اگنور کیے ہوئے اس خطے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں تو پر امید ہوں کہ اس سے اگر ریجنل کوپریشن ہم کرتے ہیں تو پاکستان کا فیوچر اور پاکستان کی معاشی ترقی کا فیوچر اسی میں پنہاں ہے. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، اب چلیں رومی صاحب، ایک تو یہ پہلو ہو گیا، پاکستان نے ایک بڑا مشکل کام بیسیکلی تو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا، وہ تھا ایک پیسفل طریقے سے اس کانفرنس کا انعقاد ہونا. اب سر اس کے بعد جو بچا ہوا ہفتہ ہے اور اس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ بھی تجزیہ اس حوالے سے کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم آنی ہے، نمبر گیم کا کچھ پتہ نہیں ہے پورا ہے نہیں پورا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن بلانے کی بات ہو رہی ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس میں ٹیبل بھی ہو جائے گا، تو گورنمنٹ کے پاس کیا نمبر پورے ہونے کے کوئی آثار آپ کو محسوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ نمبر ابھی تک بظاہر جو لگتا ہے کہ پورے نہیں ہیں اس کے، لیکن نمبر پورے ہوں نہ ہوں، کانفیڈنس جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے. چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں، چاہے وہ حکومت وقت ہو، وزراء ہوں، وہ کہہ رہے جی کوئی گالی نہیں ہے، ایسی کرا دیں آگے. اب بات یہ کہ کیا حکمت عملی تو یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ کل جو بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس بھی تھی اور جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. کچھ باتوں پر مولانا مان گئے ہیں، کچھ مولانا کی باتیں مان لی گئی ہیں، اور یہ اب ظاہری بات ہے کہ اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئیں پبلک میں. اور یہ مجھے اس سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، مجھے یہ اس چیز کا پرابلم نہیں، آئین تو کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، قومیں بدلتی ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ پبلک میں کرتے ہیں ڈرافٹ، اتنی خفیہ سیکریسی میں مختلف ڈرافٹس جو ہیں وہ رکھ کر، تو آپ یہ جو جمہوری پروسیس ہے نا وہ اس کو کمزور کرتے ہیں. تو مجھے اس میں پرابلم پروسیس کے اوپر ہے. لیکن
جہاں تک رہی نمبرز کی بات، تو دیکھیے مولانا فضل الرحمان کے سینٹ میں ممبران ہیں 5-6 وہاں ہیں، قومی اسمبلی میں ان کے ممبران، اگر وہ ساتھ جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. پھر چند لوگ ہی جو وہ ان کو مزید چاہیے ہوں گے، پھر ان کی میجورٹی ہو جائے گی 2/3. اس میں اب الیکشن کمیشن نے بھی کچھ کام کرنا ہے، جو کہ لوگ بہت اس کی وہ کیا کہتے ہیں پریڈکٹ کر رہے ہیں. کہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ سیٹیں جو ہیں ابھی بھی وہ نہیں دی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کو، اگرچہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس میں سے میرے خیال سے صرف 39 جو ہیں وہ دی گئی، 41 جو ہیں کچھ ایسا ہی تھا، آدھی آدھی دی گئی، آدھی نہیں دی گئی. تو اگر تو وہ الیکشن کمیشن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مزید مخصوص نشستیں جو ہے وہ حکمران اتحاد کو ملتی ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے حکومت کے لیے. مگر سنا یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا نمبر گیم آتی ہے. یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت حکومت کی بقا جو ہے، نظام جو اس وقت بنا ہوا ہے، چاہے وہ جو بھی آپ اس کو ہائیبریڈ کہیں، فارم 47 کا کہیں، 45 کا کہیں، 56 کا کہیں، وہ دھڑام سے گر جائے گا اگر یہ ترامیم نہ ہو. یہ خدشہ ہے حکومت کا، اور یہ خدشہ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ جو موجودہ ہے اس کے کچھ جج حضرات جو ہے سینئر لیولز کے اوپر حکومت اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے ترمیم میں ایسا بندوبست کیا جا رہا ہے بظاہر کہ جہاں پر یہ معاملہ خراب نہ ہو حکومت کے لیے. اب دیکھیے یہ اس کے اوپر کچھ کہنا حتمی طور پر بہت مشکل ہے فی الحال، البتہ کل تک کچھ معاملات اور کلیئر ہو سکتے ہیں. جی اچھا رضا صاحب، یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ کنفیوژن موجود ہے، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن سر اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ جے یو آئی فے کا آپ نے حوالہ دیا. کچھ دنوں پہلے تک انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومتی مسودہ یکسر مسترد کر دیا. کل جس طرح بلاول صاحب کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مسودہ ہے وہی آپ کی طرح انہوں نے حکومتی مسودے کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے. اب اگر ان کے مسودے پہ کام ہوگا تو جو حکومت کا بنیادی مقصد تھا ترامیم کر کے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ کیسے پورا ہوگا؟ کیا جے یو آئی سے اس کام میں ان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ اور دوسرا سر ضمنی سوال کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات جے یو آئی فے نے پہلے مانی تھی، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ پر آ گئے ہیں. بنیادی طور پر تو یہ پی ٹی آئی کا آئیڈیا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ بھی جو یو ٹرن انہوں نے لیا ہے اپنے ایک پالیسی میں، یا یہ سمجھ لیں سوچ میں، نظریے میں، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے بالکل یہ انہوں نے تبدیلی لائے ہیں کیونکہ مولانا اس کے اوپر غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں، یا بنانی بھی ہے تو اس کو مؤخر کر دیں. ابھی فی الحال سپریم کورٹ جو ہے موجودہ اس کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے. یہ ہندوستان میں بھی اس طرح کی آئینی بینچ موجود ہے، اس کا حوالہ دیا گیا. اور یہی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے بھی جو اکثر رزوما ہیں وہ انہوں نے بھی یہ بات کہی. تو لگتا ہے کہ کچھ وہاں پر جو ہے لچک دکھائی جا رہی ہے دونوں سائڈ سے، کیونکہ دیکھیے سنا یہ موجودہ جو حکمران اتحاد ہے نا، ان کے لیے تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے. کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ آگے آ کر جو 25 اکتوبر کے بعد جو صورتحال بنے گی اس میں کہیں انہی کا دھرن تختہ نہ ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے الیکشن ریزلٹس جو ہیں وہ کنٹیسٹڈ ہیں. اچھا وہ ایک کھلتا ہے، دوسرا کھلتا ہے، 10 کھلتے ہیں، 20 کھلتے ہیں، تو پھر ایک آپ کو پتا ہے ایک تو ویسے ہی وہ ہوا بن جاتی ہے. اور اگر سارے ہی کھل کر اور کچھ ایسا معاملہ نکل آئے تو یہ تو جیسے خواجہ آصف اور کئی منسٹرز یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس الیکشن کو انل کر دیا جائے گا، یا اس کی صحت کے اوپر اتنے سخت سوالات اٹھا دے گی سپریم کورٹ کہ پھر ایک نئے الیکشن کی طرف ملک جائے گا. نئے الیکشن کی طرف جاتے تو یہ حکومت جاتی ہے، نئے الیکشن کے آؤٹ کمز آپ کو نہیں پتا، نئی گورنمنٹ کیا ہونی ہے. تو بہرحال یہ اس وقت دیکھیے جو پاکستان میں معیشت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، اس کے انڈیکیٹرز یہ اس لیے بھی ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے کہ ابھی پاکستان میں کچھ معاشی استحکام کی طرف کچھ راہیں دکھائی دے رہی ہیں، کچھ روشنی دکھائی دے رہی ہے. پہلے تو بالکل ہی عجیب و غریب اندھیرا تھا. تو اب یہ نہ ہو کہ آپ پھر سے سسٹم ڈیریل ہو جائے
तो फिर मईशत फिर नीचे जाए। देखिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का मैं आपको बताऊं कि सब लोग बात करते हैं कि उनको ये पार्टी पसंद है या वो पार्टी पसंद नहीं है, वो भी शायद हो, लेकिन असल जो उनकी कंसर्न होती है पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं वो मईशत है। क्योंकि सिक्योरिटी का अब माने जो है वो बदल रहे हैं, तो दुनिया में पाकिस्तान में भी बदल गए हैं। आपकी मईशत कमजोर है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि माशी इस्तेहकाम किस तरह लाया जाए। अब हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका क्या काम है मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, मगर वो हमारे एतराजात अपनी जगह, जो जमीनी हकाइक हैं वो अपनी जगह, वो आज एक रात में तो नहीं बदलेंगे। वो तो बदलने के लिए भी इन सियासी पार्टियों को बदलना पड़ेगा मिलकर। अगर आपस में निफाक करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फायदा गैर मुंतखब इदारों का होता। पाकिस्तान की तारीख गवाह है इसमें। जी सना। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब आपके सर्वा। यकीनन इस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ये आईनी तरमीम करवाना, और जो कहा जा रहा है बज़ाहिर दावों की सूरत में कि नंबर्स पूरे हैं, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई ये दावे दुरुस्त भी हैं या फिर नहीं। 1 से 2 दिन की बात है और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि अगर तो नंबर्स पूरे हुए तो ये आईनी तरमीम इसी हफ्ते टेबल कर भी दी जाएंगी और मंजूर भी करा ली जाएंगी। लेकिन अगर नंबर्स पूरे नहीं हुए तो फिर इस आईनी जंग में मजीद तबालत पैदा होती हुई हम देखेंगे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।